अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आप सबको सुबह बखैर। और आज बुध की सुबह है। यकीनन सुबह काफ़ी खूबसूरत भी है क्योंकि हल्की हल्की धूप जब पड़ती है और ठंडी ठार हवाएं जब हमारे यहाँ मेहमान बनकर आती हैं, ख़ासकर मरी से, तो फिर मौसम औसम ही हो जाता है। लेकिन बहरहाल अगर हम देखें तो इस वक्त जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जिस पर हमेशा हम बात करते हैं कि मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जगहों में नुकसान भी, बहुत सारे ऐसे ममालिक जो जिनको हम ये कह सकते हैं कि किसी और का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस सारी सूरत हाल में हमारा भी बहुत बढ़ चढ़कर हमने इसमें हिस्सा डाला है और जिसकी वजह से आज तरह तरह की बीमारियां। अब परसों की बात है जब मैं मेरी लाहौर से फ़्लाइट थी, रात में पहुंचा तो मेरे कुछ दोस्त जो हैं मुझे रिसीव करने के लिए वहाँ पे पहुँचे। तो एयरपोर्ट से जैसे मैं निकला और तकरीबन हमने 2 किलोमीटर तक फासला तय किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये गाड़ी ये जनाब कैसे चला रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि बिल्कुल आपके सामने वाले शीशे यानी बम्पर से आगे अगर आप देखते तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। और एन उसी वक्त जो है मैंने वहाँ पे देखा एक एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पर जो गाड़ी है उसको किनारे लगाया गया था। तो ये सिर्फ लाहौर की सिचुएशन है, यानी आप वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंधेरा ही अंधेरा है। और इसी तरह जब सुबह हुई तो मेरे दोस्त ने कहा कि नाश्ते पे कहीं किसी ने दावत दी है और हम चलते हैं नाश्ते पर। तो यकीन माने जब नाश्ते के लिए हम जा रहे थे तो लाहौर अंधेरा ही अंधेरा था। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि सुबह की खूबसूरत किरणों से लाहौर के लोग महरूम हैं। उसकी वजूहात भी मैंने आपके सामने बारहा रखी है, बारहा मैंने उस पर बात की है। इसी तरह अब जो शाम का वक्त होता है यानी रात का वक्त जैसे जैसे बढ़ता है, अंधेरा बढ़ जाता है और तारीकी तारीकी और धुन ही धुन। और कहीं ना कहीं और वैसे भी बहुत सारे डॉक्टर साहबान जब हमारे शोज़ में आते हैं और ये बात करते हैं कि भाई साहब कम से कम जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं वो यानी वहाँ पर जो गुज़रता दिन है, आप अंदाज़ा लगा लें कि आप तकरीबन 60 के करीब आप सिगरेट जो है आप उसको पीते हैं। यानी इतना ज़्यादा हम जो जहरीले मटेरियल है, क्योंकि कहा जाता है जो मुख्तलिफ रिसर्च है, जो रिसर्च हमने पढ़ी है थोड़ी बहुत आपके सामने रख लेते हैं, जिसमें कहा जाता है कि तकरीबन एक सिगरेट में 4000 जहरीले मादे होते हैं। अब 4000 जहरीले मादे फिर प्लस प्लस आप करें, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, तो फिर आप अंदाज़ा लगते थे मामला लाखों में चला जाता है। तो इतनी ज़्यादा जहरीले यानी जहरीली गैसेस, जहरीले मादे जो हैं वो लाहौर की मैं से बात कर रहा हूँ। सो वहाँ से निकलते निकलते मुझे याद है जब हम इस्लामाबाद की ओर आते थे तो इस्लामाबाद में हर तरफ जो है, एक तरफ तो हरियाली इतनी ज़्यादा थी और फिर हम ये देखते थे कि चिड़ियों की चहचहाहट, फिर वो जो मौसीकी यानी नेचुरली जो मौसीकी है जिसकी हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं जो जहनी थकावट है, उसके हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये यकीनन हमेशा आपने देखा कि बहुत सारे माहिरीन जो हमारे पास आते हैं और आप पढ़ते हैं यूट्यूब पर उनको सुनते हैं, वो ये बात करते हैं कि भाई साहब आप कुदरत के करीब हो जाएं, आप नेचर के करीब हो जाएं, आप कुदरत की जो मौसीकी है, चिड़ियों की चहचहाहट है, दरख्तों का हिलना, पत्तों का हिलना और पत्तों से निकलती हुए वो खूबसूरत आवाज़ें जो हैं वो जब आपके कानों में लगती हैं तो यकीनन आपके माइंड को वो रिलैक्स कर देती हैं। और हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि सुबह उठिए, सुबह उठिए, कोशिश कीजिएगा, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि पूरे दिन जो आप नहीं देख सकते वो मंज़िर, वो खूबसूरत नज़ारे, वो कुदरती नज़ारे और जिनसे आप और साफ शफाफ ऑक्सीजन, वो फ्रेश हवाएं, उनको आप महसूस भी कर सकते हैं और उनसे महसूस भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं इस्लामाबाद की तरफ थोड़ा सा आता हूँ, जब हम कराची में पढ़ते थे तो हमारा पहला पड़ाव इस्लामाबाद की ओर होता था क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे मेरे दोस्त बख्तावर रहते थे और हम उसके साथ ही कुछ दिन गुजार के फिर यहाँ से कराची की तरफ जाते थे। तो यकीन माने साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन हमारा इस्लामाबाद हुआ करता था, फ्रेश ऑक्सीजन हुआ करती थी। लेकिन फिर हमने सोचा कि हमने आबादी भी बढ़ानी है और आबादी बढ़ानी है तो साथ साथ में हमने पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाना है। जब पैसा कमाना है तो हमने कंक्रीट बिछानी है और कंक्रीट बिछाते 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 और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बेशक आप बनाएं, आप सोसाइटी बनाएं क्योंकि आबादी बढ़ रही है, ठीक है आप बनाएं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی یعنی ایک ایسے مینجمنٹ ہونی چاہیے، ایک ایسے چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے کہ بھائی صاحب اس میں درخت کا ہونا لازم ہے۔ آپ نے ایک گھر بنایا، ساتھ میں ایک درخت ہونا لازم ہے، تاکہ وہ آکسیجن، وہ فریش، وہ ساری چیزیں، وہ انوائرمنٹ کلین، نیٹ اینڈ کلین رہے۔ تو شاید کمی بہت ہیں، کوتاہیاں بہت ہیں، اور اسی کو رواں دواں رکھا گیا ہے، جس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہاں اسلام آباد قدر بہتر ہے، اور اسلام آباد قدر بہتر اس لیے ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ کچھ چیزیں بچی تو ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اسلام آباد کراس کرتے ہیں راولپنڈی کی طرف، اور پھر آپ دیگر شہروں کی طرف جاتے ہیں، تو ہر طرف آپ کو عجیب سی یعنی عجیب سا انوائرمنٹ آپ کو نظر آئے گا، اور یہی نقصان کہیں نہ کہیں ہم ہی پہنچا رہے ہیں۔ ہم بھی بہت ساری چیزوں میں بڑھ چڑھ کر جو ہمیں حصہ لینا چاہیے تھا وہ ہم نہیں لے رہے ہیں۔ صاف ستھرائی کے حوالے سے ہم بڑے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہائیجین کا خیال رکھیں، چاہے وہ آپ کی اپنی ہو یا آپ کی سوسائٹی کا ہو یا آپ کے گھر کا ہو۔ جب آپ اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں تو ملک بھی ہمارا گھر ہے، ہمارا شہر بھی ہمارا گھر ہے، ہمارا گاؤں بھی ہمارا گھر ہے۔ اگر ہم اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میں نے کل ایران کی بات کی تو وہاں پہ ڈسٹ بن لگے ہوئے ہیں، لوگ دور دراز سے آ کے وہی غلاظت جو ہے، وہ گند جو ہے وہ اسی میں ڈال لیتے ہیں۔ ہماری سب سے پرابلم کیا ہے، ہم جب دور دراز علاقوں سے آتے ہیں یا یہاں پہ جو ہے، میں اسلام آباد میں دیکھتا ہوں شاہراہوں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، چھلی کھا لی، جو بھی کھا لیا وٹ ایور، وہ نیچے زمین پر پھینک کے شاہراہ پہ چلے جاتے ہیں۔ تھوڑا بہت اپنا دماغ استعمال کریں کہ کسی نے صاف کیا ہوگا، اور اگر یہ گندا رہے گا تو کیسا رہے گا۔ یہاں پہ فارنر بھی آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، آپ کے پاس ایک شاپر ہونی چاہیے، وہ چیز گاڑی میں رکھ لیجئے گا، راستے میں کوئی ایسی جگہ آئے گی، کوئی ڈسٹ بن آئے گا، اس میں پھینک لیجئے گا۔ اگر یہ سارا کچھ ہم کریں گے، یقیناً ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا یہ معاشرہ، ہماری یہ سوسائٹی خوبصورت ہوگی، اور باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ بھائی صاحب یس، ہاں ہم گئے تھے۔ جس طرح میں ایران کی بات کروں کہ بھائی صاحب میں نے وہاں گلی کوچہ دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو میں اپنے پاکستانیوں کو دیکھتا ہوں، کہیں نہ کہیں اپنے ملک کے حالات کو دیکھتا ہوں، تو میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں 100 سے 150 سال لگ جائیں گے صرف یورپ کو تو چھوڑی ایران تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ ان کی ذہنیت، ان کی سوچ، اور پھر بڑی بات ہوتی ہے کہ گھر کا جب بڑا ہو، یعنی گھر کا بڑا ہو تو یقیناً وہ بچے بھی جو ہیں ڈسپلن سے لائف گزارتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بے لگام، میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بے لگام چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے نہ یہاں پہ کوئی آئین، اگر آئین ہے تو اس کو بھی روندا جاتا ہے، اور بڑے بڑے اس کو رونتے ہیں، نہ کوئی قانون ہے جس پر عمل درآمد، کیونکہ اب عدالتوں کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح یعنی جب لاقانونیت ہوتی ہے تب اس قسم کا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو اس میں بڑوں کا قصور تو ہے ہی ہے کہ انہوں نے بچوں کو ٹھیک نہیں کیا، قانون پر خود بھی عمل درآمد نہیں کیا، اور جو بچے بگڑے تھے ان کو بھی کہا کہ بھائی صاحب خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا، سنبھال لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، حالانکہ بلیو می، پاکستان جیسا خوبصورت ملک جہاں پہ اگر آپ دیکھیں دریاؤں کا سنگم ہے، تو پھر وہ بلند و بالا پہاڑ جو برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، جنہوں نے چادریں اوڑھی ہیں، سب سے بڑے بڑے گلیشیر پاکستان میں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں خوبصورت ریگستان، آپ تھر کی طرف جائیں، بھاولپور کی طرف جائیں، ان علاقوں کی طرف جائیں تو آپ کو بڑے خوبصورت، اور پھر وہ ریگستان کی وہ رات، ہلکی پھلکی موسیقی کا تڑکا، اور وہ ٹھنڈی رات، اگر گرمی میں اگر آپ جاتے ہیں تو یقین مانیں وہ جو سناٹا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ اپنی ذات میں کھو جاتے ہیں جب اس سناٹے کو آپ ارد گرد محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ پھر آپ بلوچستان کی طرف جائیں، جس کا نام بہت کم ہم میڈیا میں لیتے ہیں، لیکن یقین مانیں بلوچستان میں جہاں جہاں سے گزرا ہوں، جہاں جہاں جس علاقے کو میں نے دیکھا ہے، کمال کی قدرتی خوبصورتی سے وہ مالا مال ہے، اور یہی وجہ ہے۔ اور پھر وہاں کے لوگ اتنے مہمان نواز، اتنے خوبصورت لوگ کہ میں بلوچ ہیں یا پٹھان ہیں، وہاں پہ بڑے کمال کے لوگ ہیں، بڑے مہمان نواز اور بڑے پیارے لوگ ہیں۔ اسی طرح پنجاب کی جو ہے الگ ایک ریت رواج ہیں، خیبر پختونخوا مہمان نوازی میں سب سے آگے ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں اگر ہم دیکھیں تو جو چیزیں ہم بتاتے ہیں، یعنی میں جو بات کر رہا ہوں کہ اتنے سارے ریت رواج، اتنے سارے کلچر، اتنی ساری قوموں کا ہونا، اور پھر مختلف زبانوں کا ہونا، مختلف زبانوں میں مختلف موسیقی کا ہونا،
مزہ ہی آ جاتا ہے، سواد ہی آ جاتا ہے۔ اور پھر جو ہمارے کھانے ہیں ڈھنگ کے، اس کو اگر آپ دیکھیں وہ بھی بڑے خوبصورت۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب ساری چیزیں بڑی خوبصورت ہیں۔ میں آپ سے بینتی کرتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں ہم بھی پاکستان کے ایک ذمہ دار شہری بن کے دکھائیں، دنیا کو بتائیں کہ یس، رب نے تو ہمیں مالا مال ایک ایسا خوبصورت ملک دیا ہے جو قدرتی طور پر ہر چیز سے مالا مال ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کا کیسے کیئر کرتے ہیں، کیسے خیال رکھتے ہیں۔ ہم نے جیسے اپنا جو چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، ہم جب اس کا خیال رکھتے ہیں تو یقین مانیں اسی طرح اگر ہم اپنے اس ملک کا خیال رکھیں تو میرے خیال میں یقین مانیں یہاں سے دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں سے سفیر بن کر جاتے ہیں۔ جیسے میں کسی ملک بھی گیا ہوں، جہاں پہ بھی میں نے اچھی چیز دیکھی میں نے اس کو بھی نوٹ کیا، جہاں چیز میں نے غلط دیکھی اس غلط چیز کو بھی میں نوٹ کیا، اور میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ ہاں وہاں پہ یہ کوتاہیاں ہیں، وہاں پہ یہ غلطیاں ہیں، لیکن ہاں بہت خوبصورت بھی ہے وہ علاقہ، بہت پیارا بھی ہے وہ علاقہ۔ تو یہی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، کوشش کیجئے گا ان سے ایک تہذیب کے دائرے میں ان سے گفتگو کریں، ان کا خیال رکھیں۔ آپ کے کچھ دینے سے جو ہے بہت فرق پڑتا ہے، آپ پر کم اثر پڑتا ہے، لیکن جب یہ لوگ سفیر بن کر، پاکستان کے سفیر بن کر جب پوری دنیا میں جاتے ہیں، یقین مانیں وہ اچھی باتیں آپ کے بارے میں لکھتے ہیں، اچھے ویلوگ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ ہاں پاکستانی بڑے خوبصورت لوگ ہیں، بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں۔ تو ریسپیکٹ دیجئے گا، جو بھی مہمان آتا ہے ان سے ریسپیکٹ سے پیش آئیں، تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درست سمت میں جائیں گی، اور اس میں آپ کا ایک ایک کر کے ہر بندے کا ایک واضح کردار ہونا چاہیے کہ بھئی صاحب یس یہ میری رسپانسبلٹی، یہ میرا کام ہے، میں کرتا جاؤں گا۔ بہرحال دوستوں شروعات کرتے ہیں آج ایک ایسی عظیم شخصیت کے حوالے سے جس کا میں بہت بڑا فین ہوں، جو انسانیت کی جنہوں نے خدمت کی اور اپنی خوبصورت لائف چھوڑ کے، اپنی زبردست قسم کی زندگی چھوڑ کے کسی اور ملک سے آ کے، اور اس نے ان مریضوں کو گلے لگایا، ان لوگوں کو گلے لگایا جن کو اپنے گلی محلہ تو چھوڑ دیے گا صاحب، اپنے گھر والوں نے، اپنے سگے ماں باپ نے، اپنے سگے بہن بھائیوں نے دھتکار کر گھر سے نکالا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر کیتھرین رتفاؤ کے حوالے سے، ان کی خدمت پر تھوڑی سی ان کی جو خدمات ہیں اس ملک میں، اس معاشرے کے حوالے سے، ان پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ ڈاکٹر رتفاؤ کے حوالے سے ہے کہ میرا علاج کسی وینٹیلیٹر پر نہ کیا جائے، میری میت، یہ ان کی جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخری انہوں نے جو چیزیں اپنے بارے میں لکھی ہیں، میری میت لیپریسی سینٹر سے اٹھائی جائے، جزام سینٹر جو ہوتا ہے، اور میری تدفین عروسی لباس میں کی جائے۔ یہ تھی ڈاکٹر رتفاؤ، ایک عظیم شخصیت۔ یہ الفاظ اس عظیم جرمن خاتون کے ہیں جس نے اپنی زندگی سسکتی اور تڑپتی انسانیت کی خدمت میں گزار دی۔ جی ہاں، اور یہ کون تھی؟ ڈاکٹر رتفاؤ، جو 29 سال کی عمر میں 1961 میں، اس وقت پاکستان جب یہاں کوڑ یعنی جزام کا مرض عام ہو چکا تھا۔ کوڑ ایک ایسا موذی مرض ہے کہ اس کے مرض سے ہر کوئی کراہٹ محسوس کرتا ہے، چاہے اپنے ہوں یا پرائے ہیں۔ ڈاکٹر کیتھرین رتفاؤ نے پاکستان میں کوڑ سے مقابلہ کرنے کے لیے کمر کس لی، اور آئی چندر ریگر جو متصل ریلوے کالونی ہے، وہاں پر جو ہے وہ لیپروسی سینٹر کی بنیاد انہیں رکھی، اور کوڑ سے یعنی کوڑ کا یہ جو مرض ہے اس سے متاثر افراد کا علاج انہوں نے شروع کیا۔ اور اس زمن میں ڈاکٹر کیتھرین رتفاؤ نے پاکستان میں کوڑ کے علاج کے لیے 157 اسپتال بنائے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں اس جزام سے میں مبتلا جو مریض تھے ان کو کامیابی سے علاج کیا۔ ان کی کوششوں سے عالمی ادارے صحت نے 1996 میں پاکستان کو جزام کنٹرول کرنے والا پہلا ملک قرار دیا۔ ڈاکٹر کیتھرین رتفاؤ نے اپنا یعنی ان کی جو حسن جوانی اور مال و متاع پاکستان میں دکھی انسانیت پر نچھاور کیا، اپنی زندگی
جو ہیں اس کی وہ خدمات جو ہیں وہ یہ جو دکھی انسان تھے ان کے لیے وقف کر دیے۔ ڈاکٹر رتفاؤ جو ہے ان کی گراں قدر خدمات کے صلے میں ہلال پاکستان، ہلال امتیاز، ستارہ قائد اعظم اور نشان قائد اعظم جیسے عظیم جو ایوارڈ ہیں اس عظیم شخصیت کو جو ہے اس سے نوازا گیا۔ 1988 میں کیتھرین رتفاؤ کو پاکستان کی نیشنلٹی دی گئی۔ 10 اگست 2017 کو 87 سال کی عمر میں کیتھرین رتفاؤ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی اور دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ رتفاؤ کو جو ہے گورا قبرستان میں بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو دفن کیا، ان کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ ان کی خواہش کے مطابق ان کی میت کو سرخ جوڑا پہنا کر تابوت میں لٹایا گیا، شاید اس لیے کہ وہ انسانی خدمت کے جذبے سے کھو کر اپنی شادی بھول گئی تھی۔ ڈاکٹر رتفاؤ کیتھرین جو ہے زندگی اگر ان کی زندگی سے سیکھیں تو انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کام کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خدمت کے جذبوں کے لیے پختہ عزم اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقیناً عظیم ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا مال، اپنا سب کچھ دوسروں کی راہ میں خرچ کر لیتے ہیں۔ تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس عظیم شخصیت کو اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانیاں یعنی آخرت جو ان کی ہے، ان کے جانے کے بعد ان کی آخرت ٹھیک کرے۔ بہرحال عظیم شخصیت ہے۔ اور اب آتے ہیں اس ڈوز کے حوالے سے جس ڈوز کے ہمیشہ ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں، اور وہ ہے سچ سویرا کا ڈیلی ڈوز۔ تو جناب سچ سویرا میں آج ہم بات کریں گے سچ سویرا کے اس ڈیلی ڈوز میں کہ امریکہ میں خاتون نے خواب میں لاٹری کا نمبر دیکھا اور وہی نمبر اسے لکھ پتی بنا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست میری لینڈ کی رہائشی خاتون حال ہی میں ایک پک 5 کی قرعہ اندازی جو ہے میں $50,000 تقریباً 42 لاکھ روپے جیتنے میں دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے انکشاف کیا کہ ٹکٹ خریدنے سے پہلے اس نے جیتنے والے تمام خواب میں نظر آئے۔ پرنس جارج کاؤنٹی سے تعلق رکھنے والی خاتون نے لاٹری حکام کو بتایا کہ وہ دسمبر میں خواب سے بیدار ہوتی ہے جس میں وہ ہنسوں کی ایک تار تھی جو اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ دنیا میں یعنی اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ پہلے خواب دیکھتی ہے اور جب خواب دیکھتی ہے تو پھر وہ خواب جو ہے کہیں نہ کہیں سچ ثابت ہوا اور پھر وہ $50,000 کی جو انعامی رقم ہے وہ اپنے نام کر لیتی ہے لاٹری جیت کر۔ اب بات کرتے ہیں دنیا میں مکڑیوں کی تقریباً 45,000 اقسام ہیں اور یہ گوشت خور ہے، لیکن ان میں سے ایک استثناء یہ ہے کہ آپ جو ہے وہاں پر بکھیرا کپلنگی، اب اس کے حوالے سے چیز آئی ہے۔ یہ نامی مکڑی جو ہے ایک چھلانگ لگانے والی مکڑی ہے جو پودوں پر مبنی غذا کھانے کے لیے مشہور ہے۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں بگھیرا کپلنگ جو ہے یہ بنیادی طور پر وسطی امریکہ اور میکسیکو کے جنگلات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ صرف 5 سے 6 ملی میٹر لمبی ہوتی ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت ببول کے پتوں کے سروں پر جو ہے وہاں پہ گزارتی ہے اور انتظار کرتی ہے، پھر ایک ایک کر کے یہ جو ہے اور لیپڈز اور پروٹین سے بھرپور یعنی اگر بات کریں تو بیلٹین باڈیز کیڑوں کے لیے بہت زیادہ غذائیت بخش خوراک ہوتی ہے، لیکن کسی مکڑی کا اسے کھانا انتہائی غیر معمولی بات ہے کیونکہ زیادہ تر گوشت خور ہوتے ہیں۔ سو آپ دیکھیں سکرین پر بھی ہم نے آپ کو دکھائے۔ دوسرے نے تھائی لینڈ کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں گزشتہ برس سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی عکاسی اور متاثرین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منفرد انداز اپنایا گیا اور چاول کے کھیتوں کو سرخ اژدہا، بلی، دیوی، کتے اور بلیوں کی عکاسی کرتے فن میں تبدیل کر دیا گیا۔ یعنی تھائی لینڈ میں اگر آپ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ نظارے آپ کے سامنے ہیں۔ ایک رپورٹس جو ہمارے سامنے ہے جس میں تھائی لینڈ یعنی شمالی تھائی لینڈ کے علاقے تانیوپونگ جانگکھام میں ستمبر میں سیلاب سے محصور ہونے والے ہزاروں افراد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چاول کے پودوں کے ذریعے ایک سرخ اژدہا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بلی دیوی اور کتوں اور بلیاں
बिल्लियों को बनाकर रंगीन फन से चावलों के खेते को, यानी ये चावल के जो खेत हैं जिसमें आपको बिल्ली, कुत्ते, आपको अजदहा, इन सब के जो तशबीह है वो आपको नज़र आती है, और जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खिराज तहसीन पेश किया गया उन लोगों को जो है सैलाब की नज़र हुए, और उनकी उनकी जो जायदाद, उनके जो खेत खलियान थे। मुकामी 4 कानों और 5 आंखों वाली बिल्ली देवी को चीनी कमरी साल के एहतिताम के मुनासिबत से मंतखब किया, और उसके साथ साथ सैलाब के पानी में फंसे हुए कुत्ते और बिल्लियों को भी शामिल किया, जो चियांग राय थाईलैंड के शुमाली इलाकों में सैलाब से मुतासिर थे। सो ये खराज तहसीन पेश करने का एक अनोखा सा, एक मुनफरिद किस्म का अंदाज़ है जो थाईलैंड में देखने को मिला, और बड़ा अट्रैक्टिव है और बड़ा ही खूबसूरत है। उम्मीद करते हैं हम आपको जो सवेरा का ये डेली डोज है आपको पसंद आया होगा। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और ख़ासकर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा सेगमेंट होता है, और उस सेगमेंट के हवाले से किसी जो है ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात हम कराते हैं जो ख़ासकर उस यानी उस टॉपिक के हवाले से उसका तजुर्बा भी होता है और एक्सपीरियंस भी हमारे साथ वो अपना शेयर करता है। लेकिन बात वही है कि भाई ख़ासकर हम जो बात करते हैं छोटा कारोबार कैसे मुल्क की मईशत में उसका एक रोल हो सकता है, कितना अहम रोल हो सकता है। अगर आप देखें उमूमन बहुत सारे ऐसे ममालिक कि मैं परसों मेरी कुछ मुलाकात कुछ बिजनेसमैन से थी, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा हमने जो पाकिस्तान की हमने थोड़ी सी बातें की, तो उन्होंने कहा मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी कि जो हमारे पख्तून भाई हैं वो क्या करते हैं, छोटा सा कारोबार, एक छोटा सा ठेला लगा लेते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट छोटी सी होती है, आहिस्ता आहिस्ता कारोबार। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे हमारे पठान भाई जब आते हैं तो या तो उन्होंने शुरुआत की होती कि वो आपको गली कूचों में नज़र आएंगे कि वो कहेंगे यार मैंने शूज़ पॉलिश करने, वो शूज़ पॉलिश करता, फिर अचानक एक छोटा सा ढाबा, यानी वहाँ पर एक छोटी सी दुकान, और फिर बढ़ते बढ़ते मैंने ऐसे बहुत सारे दोस्तों को देखा है कि उन्होंने अपने इवन शूज़ के दुकानें भी बना दी हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट की बात करें तो आपने ये देखा होगा कि पहले ढाबा होता है, और एक छोटा सा ढाबा, वहाँ पर एक शख्स चाय बनाता है, फिर एक बच्चा, एक नौजवान होता है जो उसके साथ काम करता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको पूरा कैफ़े में बदल जाता है। सो उसने कहा कि ये वाली चीज़ बहुत अच्छी इसलिए मुझे लगी कि आप थोड़ा सा पैसा इस्तेमाल करते हैं, उस थोड़े पैसे के इस्तेमाल के बाद फिर आप क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अगर ये लॉस कर जाता है तो फिर भी मामला ये होता है कि कोई इतना बड़ा जो चीज़ें हैं इतनी बड़ी इतना बड़ा नुकसान आपको नहीं होता। लेकिन अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो बढ़ते 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 आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि कुछ जगहों मैंने से देखा है कि लोग एक जगह पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, और बहुत सारे लोगों को तजुर्बा नहीं होता, और उन्होंने पहले से इतनी चीज़ें जो हैं वो फैलाई होती हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब ऐसा लगता है कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट आई है तो इतनी ज़्यादा मज़ीद इन्वेस्टमेंट के बाद यानी बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो उसके यानी इस कारोबार को अगर आप देखें आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सो अब मामला ये है कि अगर आप देखें सारी सिचुएशन में, सो फिर वो क्या कहता है कि अगर नुकसान होता है तो उसका फिर मामला क्या है कि ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा जो चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा यानी आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कराई होती है, तवक्कुआत आपकी ज़्यादा होती हैं, और एक्सपेक्टेशन जब ज़्यादा और फिर वो बदले में कुछ ना मिले तो फिर आप परेशान होते हैं। सो इसीलिए ये जो कारोबार है, ख़ासकर जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक भी यही है कि स्मॉल बिज़नेस में मईशत का क्या किरदार है, और क्या किरदार उसमें ये छोटा बिज़नेस जो है यानी स्मॉल बिज़नेस क्या किरदार अदा कर सकता है। अगर देखें, आपने देखा होता है कि यानी मैं अब ख़ुद उधर था वहाँ पर इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में मैंने देखा कि वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग थे यानी उन्होंने घरों में मुर्गियाँ पाली थी, मुर्गियाँ जो थी देसी मुर्गियाँ थी, बकरे थे, सारी चीज़ें, बकरियाँ वगैरह थी। ये स्मॉल चीज़ें मैंने देखी थी कि उन्होंने शुरुआत उससे की, और फिर करते करते अच्छा वहाँ पर आपको भी वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि छोटे मोटे यानी घर के बाहर उन्होंने एक बेंच लगाया होता है, और वहाँ पर वो कारोबार करते हैं। उससे जो घर का सिलसिला है यानी वो किसी पर बर्डन भी नहीं होते, किसी पर यानी ज़्यादा बोझ भी नहीं बनते हैं। इसी तरह घर के पास ही स्मॉल सी बैठक बनाई होती है, और लोग आते हैं वहाँ पे बैठते हैं, और कॉफ़ी शॉफ़ी चाय वगैरह छोटी मोटी चीज़ों का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। सो
ایک طرف تو یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں پہ دیکھی ہے، لیکن یہ جو ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے بڑے خوبصورت مہمان محمد اویس ستی صاحب، جو ماہر معاشیات اور اکانومسٹ ہیں، اور خاص کر اس پر کافی گرفت اس ٹاپک پر رکھتے ہیں۔ گڈ مارننگ جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم سر۔ میں بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ پہلے تو آپ کا سچ ٹی وی کا بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے، آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ہم یعنی میں نے ابھی اپنے کچھ چیزیں میں نے جو وہاں دیکھی، جو یہاں پہ میں نے دیکھی، کچھ مثالیں میں نے اپنے پٹھان بھائیوں کی دی کہ جیسے وہ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو چھوٹا سا کاروبار ہوتا ہے، کبھی ایک چھوٹا سا ٹھیلا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا کیفے بن جاتا ہے۔ اسی طرح میں انڈونیشیا گیا تو وہاں پر میں نے دیکھی کہ زیادہ تر سمال بزنس زیادہ ہوتا ہے۔ ایون جو مرغیاں ہیں وہ انہوں نے پالی ہوتی ہیں، انڈے وہ دیسی انڈے بیچتے ہیں، اور اسی طرح بکریاں میں نے دیکھی، گائیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں میں نے ادھر دیکھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارے گھر کا سلسلہ چلتا ہے، ہمارا سسٹم چلتا ہے۔ تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ چھوٹا کاروبار یعنی اسمال بزنس جو ہے، یہ ملک کی معیشت میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ جو چھوٹا کاروبار ہے، جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اسمال میڈیم انٹرپرائز، آپ نے یہ نام سنا ہوگا۔ جی جی جی۔ اور ہم یہ بات سرعام سنتے ہیں اور ہر بندے سے سنتے ہیں آلموسٹ کہ جی جو ایس ایم ای ہے کسی بھی ملک کی معیشت کے میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بات سچ بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کے سکسیسفل اکنامک ماڈلز کو اسٹڈی کریں تو وہاں سب جو ہے نا، جو ایس ایم ای جو ہے اس پہ خاص توجہ دی جاتی ہے، اور ایس ایم ای اپنا خاص کردار ادا کرتا ہے اکانومی میں۔ اچھا ستی صاحب، اگر ہم دیکھیں جو اگر ہم نے بہتری لانی ہے، اب بڑے کاروبار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ پیسہ ضروری ہے۔ لیکن ایک چھوٹا کاروبار اگر اس کو گورنمنٹ لیول پر سپورٹ کیا جائے تو پھر کتنا فائدہ ایک ملک کا، ایک ریاست کو، اور خاص کر اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں اس میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جو چھوٹا کاروبار ہوتا ہے جس کو ایس ایم ای ہم کہتے ہیں، اس میں ہمیشہ گروتھ کا پوٹینشیل ہوتا ہے۔ ہر آپ بڑا جو بزنس ہم دیکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی وقت چھوٹے رہے ہیں اور یقیناً انہوں نے گرو کیا ہے اور اپنے آپ کو پروو کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چھوٹے کاروبار میں گروتھ کا پوٹینشیل ہوتا ہے، اگر گورنمنٹ اس کو اس پوٹینشیل کو جو ہے نا یوٹیلائز کرے اور اس کی اگر ہیلپ کرے، اگر صحیح پالیسیز ہوں تو ہر چھوٹا جو بزنس ہے وہ بڑا بزنس میں بن کے تو گورنمنٹ کے کام بھی کر سکتا ہے، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں امپلائمنٹ میں اور چیزز میں، ٹیکسز میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایس ایم ای کے اوپر خاص توجہ دے تاکہ یہ ایس ایم ایز گرو کریں اور یہ اپنے پورے پوٹینشیل پہ کام کر سکیں۔ اچھا ویسے اگر ہم دیکھیں، زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری آبادی دیہی علاقوں میں زیادہ ہے، اور اپنے رش شہروں کی طرف دیکھو کیونکہ وہاں سے لوگ روزگار کی یعنی تلاش میں شہر کی طرف آتے ہیں۔ تو دیہی علاقوں میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم وہاں کے لوگوں کی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں؟ مختلف ماڈلز دنیا کے پڑے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، تو کن کن چیزوں پر آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر دیہی علاقوں میں ان چیزوں پر فوکس کیا جائے تو یقیناً دیہی علاقوں کے لوگ جو ہیں ان کو شہر کی طرف آنا نہیں ہوگا، شہر میں جو یہ دوڑ دھوپ ہے یہ تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے، لوگ دیہی علاقوں سے اگر نکلتے ہیں تو یقیناً اپنے کلچر، اپنے ریت رواج کو شہر میں آ کے بھول بھی جاتے ہیں، تو اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ جو شہر کی طرف آپ شفٹ ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو آپ بھول جاتے ہیں، بچے، آپ کی نئی جنریشن بھول جاتی ہے۔ تو ہم نے دیہی علاقوں کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، ان کی معاشی صورتحال کو بھی رکھنا ہے، لیکن اپنے ان کی جو ریت رواج ہیں ان کو بھی محفوظ بنانا ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو دیہی علاقے ہیں ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز، ہر علاقے کے حساب سے اس کی جو جغرافیکل اور باقی چیزیں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگر اس میں ہمارا ملک کیونکہ ایگریکلچر کا ملک ہے تو ہم ایگریکلچر ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹریز لگا سکتے ہیں، جس طرح سے ہم سیڈ میکنگ ہے، اس کے علاوہ ہم فرٹیلائزرز ہے، اس کی بجائے سے کہ شہروں میں ہم بڑی بڑی انڈسٹریز لگائیں، چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز دیہی علاقوں میں لگ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیہی علاقے کے لوگ ہیں وہ اور بھی آج کل ہم جو ہے نا وہ گرین اکانومی کے حوالے سے سن رہے ہیں کہ آج کل جو مسائل ہیں، ری یوزیبل جو شاپنگ بیگز ہیں اور یہ چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز دیہی علاقوں میں لگ سکتی ہیں، ہم ان لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں، وہاں کی امپلائمنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آ سکتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم گھروں میں، یعنی کہ اس کے لیے آپ کو بہت بڑی جگہ نہیں چاہیے، بہت بڑا اسپیس نہیں چاہیے، چھوٹی چھوٹی گھروں میں یہ کاٹیج انڈسٹریز لگ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر چائنا کا ماڈل دیکھیں تو چائنا نے بالکل جس طرح سے آپ نے کہا ہے، چائنا نے ایسے کیا ہے، انہوں نے اپنے دیہی علاقوں کو
جو ہے نا وہ یوز کرنے کے لیے وہاں پہ گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے پلازاز میں چھوٹی چھوٹی جگہ پہ فیلڈز میں یہ دیہی جو انڈسٹریز ہیں یہ لگائی ہیں. اس میں ہم پلاسٹک میکنگ دیکھ سکتے ہیں, سوپ میکنگ دیکھ رہے ہیں, تو وہاں پہ گھروں کے لیول پہ ہو رہی ہے. تو بالکل ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اس ماڈل کو. پہلے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر اس چیز کو انالائز کرے کہ کس علاقے میں کون سی انڈسٹری بہتر ہے, اگر ہم اس طرح سے کریں تو بالکل یہ پاسبل ہے. اور اچھا ستی صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیٹ سپوز ہم یہاں پہ اسلام آباد میں بڑے بڑے سٹورز, کچھ چیزوں کے میں بہت خلاف بھی ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں سے وہ چیزیں خریدی جاتی ہیں وہ ان کو اتنی زیادہ ان کو جو ہے پگار جو ہے وہ نہیں ملتا ہے, لیکن وہی چیز جس نے ہاتھوں سے بھنی ہوئی سویٹرز ہیں یا چادریں ہیں یا اس قسم کی جو روایتی قسم کی چیزیں ہیں, وہ اپنے ادھر مختلف سیکٹر میں دیکھا ہوگا مختلف ناموں سے اس کے برانڈنگ کی جاتی ہے اور وہ بیچی جاتی ہے. سو اس چیز کو اگر آپ دیکھیں, یعنی یہ چلو یہ تو ہر جگہ ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہر جگہ ہم کس نہ کس طریقے سے ایک مافیا کا رول بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھے انسان دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. حقیقت اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ اور ہوتی ہے. لیکن کیا کیا جا سکتا ہے, جو ہمارے مختلف علاقے ہیں, اب آپ دیکھیں پختون علاقوں میں ڈیفرنٹ قسم کی, اب دیکھیں ایک ایسی چیزیں موجود ہیں جو یہاں کے شہروں میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ ہے. اسی طرح بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں تو منفرد قسم کے ان کے جو پکوان ہیں یا ایسی ڈشز ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو یہاں تک لائی جا سکتی ہیں. اسی طرح اگر ہم گلگت کی بات کریں, ٹراؤٹ فش ہے, دیگر چیزیں ہیں. تو ان چیزوں کو کس طریقے سے آپ نہیں سمجھتے کہ چھوٹے لیول پہ یہی چیزیں شہروں کی طرف اگر پہنچائی جائیں تو وہ اکانومی جو ہے ان کی وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے. اس پہ بھی اگر کوئی حکومت اپنا کردار ادا کرے, یعنی اس کو گراؤنڈ سے شروعات کرے, تو اس سے بھی آپ کو نہیں لگتا کہ چیزیں بدل سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں تو گورنمنٹ بہت ہی اہم رول پلے کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو علاقے ہیں تو ان کی کنیکٹیوٹی بڑھ جائے گی شہروں کے ساتھ. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پروڈکٹس کو ہم یہاں ڈسپلے کریں, یہاں پہ آلریڈی ڈسپلے سینٹرز ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کا ڈسپلے سینٹر اسلام آباد میں ہے, KPK کا ڈسپلے سینٹر ہے, بلوچستان کا ڈسپلے سینٹر ہے. لیکن ایک تو ہمیں ان کو فعال بنانا ہے, ان کو عام جو پبلک ہے اس تک اپروچیبل بنانا ہے. وہ اپروچیبل کہیں نہیں ہے میں سمجھ رہا ہوں. اور ایک تو ہم نے وہ کرنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے اسٹورز ہیں ان کو بھی اس چیز کا پابند کرنا ہے کہ آپ ہر بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور جو ہے وہ اپنے پاس ایک دیہی علاقوں کے پروڈکٹس کا ایک وہ کیبن, ایک ایریا رکھیں جہاں وہ چیزیں ڈسپلے کر سکتے ہیں. ایک اور چیز ہے جو ہم بات کرتے ہیں, بہت سارے دوست اکثر بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار بزنس کرنا ہے میں نے, اور معذرت کے ساتھ کچھ موٹیویشنل اسپیکر نے بہت سے لوگوں کو تباہ بھی کیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اچھی بھلی جاب ان کی جاتی تھی, اچانک ان کو کہا نہیں بزنس کرو, چھوڑ دو جاب, تو وہ بیچارے جاب چھوڑی, بزنس کی طرف آئے اور جو کچھ جمع پونجی تھی وہ لگائی. اور اس کے بعد بہت سارے لوگ بیچارے پھر وہی جاب ڈھونڈنے کے لیے نکالتے ہیں لیکن جاب ملتی نہیں ہے, کیونکہ موٹیویشنل اسپیکر کا کام یہی ہوتا ہے کہ بھائی صاحب اس نے اپنی زندگی کو تجربہ ہو یا نہ ہو لیکن اس نے اپنا مال بیچنا ہوتا ہے, مواد جو زبانی جمع خرچ ہوتی ہے. سو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اگر چھوٹا کاروبار, پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور پھر اس کا لاس اکثر جب ہوتا ہے تو پھر وہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے, آپ کی پوری جمع پونجی اڑ جاتی ہے. تو ایک چھوٹا کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کیا چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ لیکن جو ہم انٹرپرینورشپ کی آپ نے بات کی کہ یار ہم نے لوگوں کو کہتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز بھی کہتے ہیں, اور بعد میں ان کے بزنس نہیں چل پاتے اور وہ اپنی جمع پونجی کو خرچ کر بیٹھتے ہیں. دیکھیں رسک تو ہے, لیکن ہم نے اپنے یوتھ کو اور اپنے جو نئی نسل ہے اس کو ہم نے یوتھ انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی آسک بھی ہے. اور آپ اگر دیکھیں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا, ہمارے سے تعلقات اچھے نہیں ہیں لیکن دشمن کی بھی اچھی چیز سے سیکھنا چاہیے. آپ اگر وہاں دیکھیں تو وہاں کی گورنمنٹ نے جو اسٹارٹ اپس ہیں, جو یوتھ کے اسٹارٹ اپس ہیں, ان کو فنڈ کیا, ان کو یونیورسٹی لیولس پہ, کالج لیول پہ اٹھایا, ان کو گورنمنٹ نے فنڈ کیا اور وہ اب سکسیزفل بزنسز میں ٹرن ہو گئے. یہ کافی اسٹوریز ہیں, آپ اگر بالکل اس کو دیکھیں تو ہمیں بھی اپنے یوتھ کو میں سمجھتا ہوں کس طرف لے کے آنا ہے. یہ آج کی آسک ہے. آپ اگر یوتھ اگر کوئی جاب کرتی ہے, کچھ کرتی ہے, ہم اس کی بھی خلاف نہیں ہے, لیکن آپ ایک جاب کریں گے تو آپ اپنی فیملی کو زیادہ سے زیادہ اس کو پے کر سکتے ہیں. آپ ایک سکسیزفل بزنس میں اگر کل کو ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی فیملی کے لیے, کئی فیملیز کے روزگار کا ذریعہ. اچھا, آپ نے ایک بات کی کہ گورنمنٹ جو ہم نے بھارت میں دیکھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارے یہاں کچھ اسکیم شروع کی جاتی ہیں یوتھ کے نام سے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت سارے لوگ اپنے بزنس ماڈیول جو ہیں وہ پیش, جو ماڈلز ہیں وہ پیش بھی کر لیتے ہیں, پریزنٹیشن بھی سارے کچھ تیار بھی کر لیتے ہیں. میں نے بڑے تگڑے تگڑے نوجوانوں کو دیکھا ہے اور پھر کہیں نہ کہیں مایوس ہو کے لوٹتے ہیں کہ یار ہمارا اتنی سخت پالیسی ہم نے رکھی ہیں
کہ کہیں نہ کہیں وہ پریزنٹیشن میں بھی ایک نقطہ نکال کے آپ کا پورا جو معاملہ ہے اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. سر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی آسانی پیدا کرنی ہوگی ہمیں؟ اس میں آسانی ہم پیدا کر رہے ہیں. اور ابھی جو پرائم منسٹر ہے شہباز شریف صاحب, انہوں نے ایک پرائم منسٹر یوتھ پروگرام لون اسکیم کا آغاز کیا, اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ کافی لوگوں نے اس کو اپلائی کیا اور اس سے ان کو لون ملا بھی ہے. اور اس میں وہ بلا سود بھی ہیں, اور جو مائکرو فائنانس کے ہیں ان کے بلا سود کے قرض بھی ہیں, اور جو ہے جو اوپر ہیں وہ وداؤٹ کولیٹرل بہت کم سود کے اوپر وہ لون ہیں, اور کافی لوگوں نے اس کو اویل بھی کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. ابھی وہ پورٹل بند ہو گیا آن لائن. یہاں سے سر کنٹینیو کریں گے, لیکن ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اویس صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اویس صاحب, جو یعنی مزید آپ کو کیا لگتا ہے کہ چھوٹا کاروبار, یعنی ایک طرف تو جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو ٹیکس ریفارم کے لیے جو چیمبر آف اسمال ٹریڈر ہے ان کا آپ کو کیا لگتا ہے کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ٹیکس ریفارمس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جتنے پاکستان میں اسمال چیمبرز ہیں وہ اپنا ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کے ٹیکس پالیسیز اگر بنائے, اور ہر تاجر ٹیکس دینا چاہ رہا ہے, ہر تاجر ٹیکس دیتا بھی ہے اور دینا بھی چاہ رہا ہے. کب دینا چاہ رہا ہے؟ وہ تو ہڑتال ہی کر لیتا ہے نا, یہاں پہ شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں. اچھا, یہ بات ہم بہت سنتے ہیں کہ یار چھوٹا تاجر ٹیکس نہیں دیتا, وہ ٹیکس دینا نہیں چاہ رہا. یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ مسکنسیپشن ہے. یہ اس لیے بھی ہے کہ چھوٹا تاجر جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ ٹیکسز دے رہا ہے, وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں بہت سے ٹیکسز دے رہا ہے آلریڈی. الیکٹریسٹی بل پہ, یوٹیلیٹی بلز پہ جو پرچیزنگ کر رہا ہے, وہ جو پراپرٹی ٹیکس, جو رینٹ ٹیکس وہ دے رہا ہے, وہ آلریڈی دے رہا ہے ٹیکسز. اچھا, ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے باہر دنیا میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ریڑھی بھی لگانی ہے تو آپ کو اس کے لیے باقاعدہ جو پورے سال کا ٹیکس ہوگا وہ ریڑھی لگانے کا ہوگا, وہ بجلی وغیرہ کا نہیں ہے. یعنی انڈائریکٹ تو ہر جگہ دنیا میں بھی اب ہے, یہاں پہ انڈائریکٹ ٹیکس بہت زیادہ ہے. سو آپ کو نہیں لگتا کہ جو پالیسی اگر آپ دیکھیں, شاپ ہے, اتنے بڑے مالز بنے ہوئے, اتنے بڑے بڑے شاپس ہیں, لیکن وہاں پر ہم یہ دن دیکھتے ہیں کہ جو شاپس کا ٹیکس ہوتا ہے یا ریڑھی کا ٹیکس ہوتا ہے, یہ ساری چیزوں کا ایون ہر چیز کے لیے کوئی لائسنس لینا پڑتا ہے. تو ان چیزوں پہ اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے اور کہیں نہ کہیں بزنس چھوٹے کاروباری لوگ جو ہیں اس پر عمل درآمد کرتے, اس میں ملک کی ٹیکسیشن میں اور خوشحالی میں کتنا فرق آ سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو آپ نے سرٹیفکیشن کی, تو یہاں بھی آپ کو اگر کوئی ریسٹورینٹ بھی کھولنا ہے تو آپ کو پہلے گورنمنٹ سے سرٹیفکیشن لینی ہے, اس کو ٹیکس دینا ہے. یہاں شہروں میں ہو سکتا ہے, ہاں شہروں میں ہے, اسلام آباد میں ہے. آپ کو سی ڈی کا پراپر ٹیکس ہر سال پے کرنا پڑتا ہے, تبھی آپ کا لائسنس رینیو ہوتا ہے. وہ ٹیکس تو ہے. جہاں ہم انکم ٹیکس کی بات, اسلام آباد میں ہوگا, لاہور میں ہوگا, لاہور میں ہے, بڑے شہروں میں, چھوٹے شہروں میں جو شہر ہیں وہاں پر آپ کو, آپ بے دھڑک ہو کے جو بھی کھولیں آپ کو کوئی پرواہ نہیں. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو چیز ہونی چاہیے, وہ جو آپ سی ڈی اے کی بات کریں وہ بھی ہمیں پتہ ہے ساری چیزوں کا, سی ڈی اے بھی معاملات جو ہے وہ ساری چیزوں کا. لیکن آگے سر آپ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ معاملہ پورے عام ہو جائے تو اس سے کتنا معاملات سیٹ ہو سکتے ہیں؟ اس سے یقیناً ملک کا جو ٹیکس نیٹ ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اور اب یہ ہے کہ لوگ تو ٹیکس دینا چاہ رہے ہیں, گورنمنٹ کتنا ٹیکس لینا چاہ رہی ہے یہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہماری اکانومیز یا ہمارے جو چھوٹے تاجر ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ وہ جرمنی میں, یو کے میں بیٹھا ہوا چھوٹا تاجر گھر بیٹھ کے اپنی فائلنگ کر کے تو اپنا ٹیکس پے کر سکتا ہے. یقیناً آپ کو پہلے تو جو آپ کا فائلنگ کا سسٹم ہے اس کو ایف بی آر کو آسان بنانا پڑے گا تاکہ لوگ گھر بیٹھ کے کر سکیں. پر کیونکہ ہم لوگ اگر یو کے کا ماڈل دیکھیں گے, جرمنی کا دیکھیں گے, چائنا کا دیکھیں گے, تو وہ یقیناً ہم سے بہت. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جب تک ابھی میں نے ایک چھوٹی سی کمپنی رجسٹر کرنی تھی اپنی, تو اس کے لیے جو مجھے سائن کرنے پڑے اور جو سٹیمپ لگانے پڑے, تو 3 ہفتے تو اس میں لگے. ایک چھوٹا سا کاروبار, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بڑا کاروبار جو لگائے گا تو اس کو کتنی سختی ہے, کتنے مسائل کا سامنا ہوگا. تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی. میں چاہتا ہوں اس پہ آپ مزید بات کریں کہ سر جو باہر سے لوگ آتے ہیں یا ادھر کے انویسٹر ہیں, ان کے لیے کن کن چیزوں میں اگر آسانیاں ہو سکتی ہیں تو یقیناً وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی کریں گے, وہ خود اعتمادی جو ہے وہ بھی بڑھے گی, اور پھر کہیں نہ کہیں جب آسانی ہوگی, انویسٹمنٹ آئے گی تو ملک کا بہتری ہوگی, اس میں ملک میں خوشحالی آئے گی. دیکھیے اس کی جو ٹرم ہے پراپر کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس. جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ آپ کو کافی لمبی ڈاکومنٹیشن اور سگنیچرز اور وہ کرنے پڑے, لیکن ہر بندہ اس سے گزرتا ہے پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت انفارچونیٹ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ خاص توجہ دے, جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو بالکل آسان بنانا چاہیے, کیونکہ جب تک ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہوگا, کافی لوگ تو یہ ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے ہی جو ہے نا بزنس کی طرف نہیں آتے اور بنا بنایا پلان کو وہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ کرنا چاہیے. اور جس طرح ہم سریعام یہ بات سنتے ہیں کہ جو ہے نا ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک
चार्टर ऑफ एसएमई पॉलिसी भी होनी चाहिए। हर गवर्नमेंट आती है वो अपनी एसएमई पॉलिसी लेके आती है और पॉलिसी गलत नहीं होती, सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। तो अगर इस पे बैठ के भी सब पार्टीज का और एक साथ जो है ना वो इस पे हो जाए कि यार हमने जो भी है अपनी सियासत करनी है, लेकिन जो एसएमई पॉलिसी है उसको हमने नहीं छेड़ना और एक एसएमई पॉलिसी बनानी है ताकि ये एसएमई मुल्क में ग्रो कर सके। अच्छा, एक चीज़ जो एक तरफ तो आपको नहीं लगता कि जो छोटा कारोबार, यानी एक तरफ तो आपने जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात की, और अगर इसमें मज़ीद आपको क्या लगता है कि यानी इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो है, दीगर टैक्सेस उस तरह ज़्यादा नहीं है, लेकिन मज़ीद इसकी बेहतरी के लिए हुकूमत क्या कर सकती है? यानी अगर किसी का छोटा सा कारोबार है, बिज़नेस है, तो उसको उसमें क्या क्या, उस ताजिर के लिए क्या क्या मज़ीद आसानियाँ कर सकती है, तो यकीनन ये छोटा कारोबार बड़े कारोबार में बदल सकता है। एक तो जो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की, देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस तो है, लेकिन बहुत से छोटे जो कारोबार हैं, छोटे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है जिसके ऊपर टैक्स लगता है वो उसको ही फिल नहीं करते, यानी कि वो उनकी इनकम इतनी नहीं होती, तो वो ऑब्वियसली उन पे डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स तो नहीं लग सकता। लेकिन गवर्नमेंट ये कर सकती है कि गवर्नमेंट पहले तो बिज़नेस करने को आसान बनाए, कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आसान बनाए। उसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो छोटे जो बिज़नेस में हैं उनकी कैपिटल की कमी होती है, वो जो कैपिटल की कमी है, अगर वायबल प्रोजेक्ट हो, डूएबल प्रोजेक्ट हो, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको कुछ आसान एक साथ पे कर्ज वगैरह दे, ताकि वो अपने कैपिटल, जब तक कैपिटल नहीं होगा आप ग्रो नहीं कर सके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये। अच्छा, जो अब बात आपने की, बहुत सारे नौजवान जो हैं वो बिज़नेस की तरफ आना चाह रहे हैं, आपने यूथ प्रोग्राम की बात की तो मैंने आपको जवाब तो दिया, बाकी आप मुतमईन हैं, लेकिन बहुत सारे नौजवान मुतमईन नहीं हैं। इश्तिहारात में, इस मद में तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखाई जाती हैं, लेकिन हकीकत ग्राउंड पे कुछ और होती है। इसमें, इन पॉलिसीज़ में कितनी मज़ीद आसानी होगी जो नौजवान जो एक नई सोच के साथ एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो अमेज़ोन के साथ है, दीगर जो, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। ऑनलाइन दीगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो इस पॉलिसीज़ में क्या आपको ऐसे लगता है कि यार ये सख्ती है, अगर ये थोड़ी सी नरम ये पॉलिसी हो जाए तो फिर मामला जो हैं बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? तो ऐसी कोई चीज़ आपको लगती है कि हाँ ये पॉइंट्स इनको थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना चाहिए? एक तो हमने ये रिसेंटली देखी कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग चेक की है SMEDA की, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी की। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ऑलरेडी जो यूथ लोन प्रोग्राम है उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ को एडमिट किया कि ये मुश्किल है इसको अप्लाई करना ऑनलाइन। तो उन्होंने अभी पोर्टल अभी वो बंद है, वहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, उन्होंने कहा इसको आसान बनाया जाए ताकि हर बंदा, आम आदमी इसको बैठ के अप्लाई कर सके और लोन ले सके। ये खुशाइन बात है, हम इसकी तारीफ़ करते हैं। और दूसरा ये है कि हम ये समझते हैं कि यानी पोर्टल बंद करके हम खुशाइन समझते हैं? नहीं, पोर्टल को दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने खोलेंगे, इसको खोलें, लेकिन इसको आसान बनाए। उन्होंने एडमिट किया है कि ऑनलाइन इस पर अप्लाई करना मुश्किल है। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ है, इसको ये हम खुशाइन समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम अगर देखें आईटी जो है ना, दुनिया के बहुत से ममालिक जो है ना, उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स हमसे बहुत ज़्यादा है। तो आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा आईटी पॉलिसी एक बना ले, और जो नौजवान हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के फ्रेश पास आउट्स हैं और दूसरे नौजवान हैं, उनको अगर आईटी की तरफ अगर हम लेके आएँ कि वो अपने छोटे छोटे घर बैठ के अपना, जैसे आपने बात की अमेज़ॉन के थ्रू सेलिंग करें या बाकी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें, तो आईटी में मैं समझता हूँ बहुत गुंजाइश है। क्या हमारे आप नौजवान जब मुलाकात करते हैं बड़ों के साथ तो आप उनको कहते हैं कि उस शार्क को भी थोड़ी सी रस्सी डाल दो कि इंटरनेट नहीं होगा तो अमेज़ोन दीगर जो है वो कारोबार भी नहीं होगा, तो वो शार्क समंदर में जो बैठा है? तो हम तो ये कहते हैं कि जो है ना, कि जो वो लॉकडाउन्स हैं और जो ये धरने हैं और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारा बिजनेस जो है ना सर, नुकसान। दुनिया भर में एक बात मैं बताऊं, अभी मैं इराक गया था पिछले साल, 2.5 करोड़ ज़ायरीन वहाँ पे गए। 2.5 करोड़ ज़ायरीन जाने के बावजूद वहाँ पे इंटरनेट बंद नहीं हुआ। मैंने कई ममालिक में एहतजाज देखे, वहाँ मैंने नहीं देखा इंटरनेट बंद हुआ है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, अभी भी इंटरनेट अगर आप देखें तो आपका टिकटॉक ऑन नहीं हो रहा है, आपका इंस्टाग्राम ऑन नहीं हो रहा है, तो अमेज़ोन पे आप क्या करो? अभी तो कोई एहतजाज नहीं हो रहा है ना, चलो मान लेते हैं, आप कहते हैं कि एहतजाज हो रहे हैं, तो अभी तो एहतजाज नहीं हो रहा है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आईटी सेक्टर है, जहाँ पे हम बहुत, आज से 4 साल पहले हम टॉप क्लास का हमारा बिजनेस था, बहुत अच्छे हम जा रहे थे, दुनिया भर में हमारे आईटी में हम टॉप पे थे, लेकिन अचानक जो मामला हुआ, ये सारी चीज़ें बदली, तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब आईटी का सेक्टर जो है, आपके अमेज़ॉन दीगर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हमें वार्निंग देते हैं दुनिया को कि भाई सब पाकिस्तान के साथ कारोबार ना करें। आप कहते हैं कि अभी मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर को, वो भी बात कर रहे हैं कि भाई साहब आईटी में हम इतना करेंगे, इसको इतनी $1 बिलियन का पहुँचाना, लेकिन आईटी को $1 बिलियन पहुँचाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। तो क्या इस पर भी कोई पॉलिसीज़ बन रही हैं किसी
شارک کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے کہ بھائی صاحب چپ ہو جاؤ، تھوڑے دان تیکھے کر دیں آپ نے؟ نہیں، ایسے جو ہے نا انٹرنیٹ واقعی میں بہت ضروری ہے، اور انٹرنیٹ کی بندش کے ہم تو بہت خلاف ہے. اور ہم جب آپ نے کہا کہ ہم جب ملتے ہیں آفیشیل سے تو ہم اپنا یہ ریکارڈ بھی احتجاج کرواتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے تو بڑے بزنس کی بات کی، بہت سے چھوٹے بزنس اور چھوٹے لوگ بھی اس سے متاثر ہیں. ایک فوڈ پانڈا ڈیلیوری بوائے ہے، آپ کا انٹرنیٹ بند ہو گیا، اس کا روزگار بند. بہت سے ریسٹورینٹس گھروں سے یا چھوٹی چھوٹی پلازاز میں اپنا کام کر رہے ہیں، فوڈ پانڈا سے ڈیلیوری کر رہے ہیں، ان کا کاروبار متاثر ہو جاتا ہے. تو آئی ٹی تو اگر آپ نے بڑا کام کرنا ہے تو واقعی میں انٹرنیٹ کو تو ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کے انٹرنیٹ کو تو بالکل ہمیں جو ہے نا وہ شارک ہے یا کوئی بھی ہمیں اس سے التجا کرنی پڑے گی کہ یار ہے تو کسی اور ملک کی تار کاٹ لو، ہماری تار کو کہیں ہماری تو ابھی کوئی گوشت وغیرہ کھا لو، تار کو مت کھاؤ. سو اویس صاحب بڑی خوبصورت آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور میرے خیال میں بہت سے نوجوان جو ہیں وہ آپ سے کافی معلومات، یعنی ظاہری بات ان کے علم میں نالج میں اضافہ بھی ہوگا. جاتے جاتے میں چاہتا ہوں ایک اچھا سا پیغام آپ نوجوانوں کو دے کے جائیں. نوجوانوں کو پروگرام جو میں میسیج دینا چاہوں گا کہ یقیناً اس وقت حالات اتنے آسان نہیں ہیں، اور لیکن ہم نے اور آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے. اور یہ جو اکانومی کے حالات ہیں، اس سے آپ کی اور ہماری کوشش سے انشاءاللہ ہم نے وہ ہمت نہیں ہارنی. ہر چیز ہم نے گورنمنٹ پہ نہیں ڈالنی، پبلک سیکٹر نے آگے آنا ہے انشاءاللہ، اور ہم نے کوشش کرنا ہے، اور ہم نے مل کے انشاءاللہ ملک کو اس بحران سے اور اس جو معاشی بحران ہے اس سے باہر نکالنا ہے انشاءاللہ. اویس ستی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی بڑی خوبصورت گفتگو اور بڑی معلوماتی گفتگو سے ہمیں کافی معلومات حاصل ہوئے ہیں. ناظرین، ظاہری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کو اپنا ایک رول ادا کرنا ہوگا. ہم جو یہ بار بار شارک کی بات کرتے ہیں، پریشانی ہے سب کو ہے انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے. جو بیچارے مختلف جو آن لائن ٹیکسیز ہے جنہوں نے مجھے پیسے نہیں دیے، میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں، ان سے جب میں بات کرتا ہوں کہتے تھے کہ پہلے ہمیں یہ پرابلم آسانی ہوتی تھی کہ مختلف جو پورے دن میں 22-25 کے قریب ہم سواری اٹھا لیتے تھے. آج بڑی مشکل سے 3-4 سواری، کیونکہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہوتا ہے، جب پہنچتے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کم. تو بھائی صاحب کوشش ہے کہ انٹرنیٹ کو بحال کیجیے گا تاکہ ملک دنیا بھر کی دنیا جو اس وقت آئی ٹی سیکٹر میں اور اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دیگر انٹرنیٹ کے تھرو دنیا بھر جس طریقے سے ترقی ہو رہی ہے، تو اس میں ہم بھی شامل ہوں اور ہم پیچھے کے بجائے آگے کی طرف جائیں. بہرحال ناظرین، ہم لیتے ایک نیوز بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ایک ایسے نوجوان سے ہم آپ کی ملاقات کرا لیتے ہیں جنہوں نے پٹک کے رکھ دیا. کس کو پٹک کے رکھ دیا اور کتنے منٹس میں رکھ دیا، اور کیا کیا وہ کرتے ہیں، کہاں سے ان کا تعلق ہے. ویسے پہلے شو میں بھی آئے، لیکن کل کچھ خاص پرسوں ایونٹ تھا جس میں ان کو پارلیمنٹ میں بھی بلایا گیا، اور ان قریب پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہے آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے بھی ان کو دعوت دی ہے. اس پر بھی بات کریں گے. کچھ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ان کی بڑی مزے کی گفتگو بھی رہی ہے، وہ بھی ان سے جانیں گے. جی ہاں، بڑے ہی نوجوان، ان کی عمر تقریباً 29 سال ہے، اور لگتے نہیں ہیں 29 سال کے، اور کام یعنی عمر سے زیادہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اطہر زاہد ریسلر ہیں. ویلکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل. تگڑا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ زبردست، بہت اچھا. زبردست لگ رہے ہیں. اچھا باجی، پہلے تو آتے ہیں ریسلنگ کی طرف. یعنی آپ سے ہم نے پہلے شو میں بھی، جب آپ نے ہندوستان کو ہرایا تھا، اور آپ وہ کیا ہوتا ہے، وہ کون سی بیلٹ ہوتی، گولڈ سی بیلٹ جو ہوتی ہے، بالکل انٹرنیشنل چیمپئن شپ والی بیلٹ، وہ بھی آپ لے کے آئے تھے. ہم نے تصویریں بھی آپ کے ساتھ لی تھیں. سو ریسلنگ کے اس کھیل کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے اندر یہ کیسا ہے؟ تو بڑا مشکل کام ہے یار بھائی صاحب، اس کو پٹک کے رکھنا، اس کو مارنا، ادھر سے مارنا. تو بچپن سے ہی خوف نکل گیا تھا کیا؟ گلی محلے کوچے اسکول میں کسی کو اٹھاؤ پھینکا اور اسی طرح آگے بڑھتے گئے؟ بالکل ایسی تھا. بچپن سے مجھے شوق تھا ٹی وی میں دیکھ کے، وی سی آر کے زمانے کا. تو یہی تھا. اسکول میں بھی میں فیمس تھا کیونکہ میری سب سے فائٹ ہوتی تھی اسکول میں. تو یہی تھا کہ ہر کسی، ایون ٹیچرس بھی کہتی تھی کہ اس کو ریسلنگ کا اتنا کریز کیوں ہے. ٹیچرس بھی یہ تھی کہ جو ٹیلنٹ تم ریسلنگ میں دکھاتے ہو یہی پڑھائی میں بھی شو کرو. اور آپ کہتے نہیں ایسے پڑھائی میں بھی کریں گے لیکن ریسلنگ میں بھی کریں گے. ہاں، میں یہی کہتا تھا. تو میں مشہور تھا اپنے اسکول کے ٹائم میں. ہر کسی، ایون پرنسپل، جو اسکول کے ایم ڈی تھے، وہ سب یعنی یہی تھا کہ یہ. اچھا اطہر، ایک اور چیز، ہمارے اسکول میں میرے کلاس فیلو تھے، عامر زیب اس کا نام تھا. تو وہ اس وقت آتے تھے راک، شاید راک تھے یا ایک اور تھے جس نے بالکل وہ ماسک لگایا ہوا تھا، اس کا نام میں بھول گیا. رے مسٹیریو. ہاں یس. تو وہ جب بھی آتے تھے تو وہ کہتے تھے میں وہی ہوں، اور وہ ان کا چلنے پھرنے کا سٹائل بھی پورا ہوتا. تو پورے اسکول میں ان کو کہا گیا تھا کہ بھائی صاحب یہ وہی ہے. بالکل. اور وہ واقعی میں سٹنٹ وغیرہ جو لگاتا تھا اس ایز اٹ از وہ سارا کچھ.
تو آپ کو بھی اسکول میں کوئی کسی نام سے پکارا جاتا تھا؟ مجھے گریٹ کالی سے بہت کمپیئر کرتے تھے کیونکہ اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے، تو میں بھی اپنے اسکول میں سب سے لمبا تھا، اور میں اسکول کے ٹائم سے ورک آؤٹ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کی ہائٹ بہت زیادہ ہے ویسے. بالکل. تو یہ ہائٹ کیا وجہ ہے؟ آپ رہے سعودی عرب میں، پیدا ادھر ہی ہوئے؟ جی سعودیہ میں. تو کھجوریں کھا کھا کے مطلب آپ جو ہیں وہ لمبے ہوئے، کیونکہ کھجور میں کافی وہ ہوتا ہے، کافی وہ آپ کی ہائٹ کو کافی بڑھا دیتی ہے. بالکل. کھجور، زیتون کا تیل، تو جتنی بھی، کیونکہ سعودی عرب میں جو کوالٹی آف فوڈ ہے وہ بہت پیور ہوتی ہے. پیور ہوتی ہے، ہاں یہ بات تو ہے. مطلب پیور کھانے کھا کے وہی سب بڑے لمبے ہو گئے. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ اماں نے نہیں روکا کہ کیا یار باپ پٹائی کھاؤ گے تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ ایسا نہیں بولا؟ بالکل آج تک بولتی ہیں، اور ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ کیا کٹ کھانے والے کام ہے، مار کھانے والے کام ہے، اس کو چھوڑ کے کوئی ڈھنگ کا کچھ اور کرو. تو میں کہتا ہے نہیں، یہ تو میرے خون میں ہے، مجھے یہی کرنا ہے، یہ میرا پیشن ہے. تو لیکن آج جب میں انٹرنیشنل چیمپئن ہوں تو وہ پراؤڈ ہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ جو یعنی آپ اطہر پاجی یعنی بچپن سے لڑکپن میں شریف النفس انسان تھے یا گلی کوچے میں مکہ مکہ صاف کرتے تھے کسی پہ؟ میں شریف بھی تھا لیکن گلی محلے میں ایسا نہیں، کیونکہ سعودی عرب میں ایسا سسٹم نہیں ہے. اچھا نہیں ہے، ہم تو ادھر کلین کر لیتے نا، مکہ مکہ ہے یا ہو جائے. تو سعودی عرب میں بالکل ڈفرینس ہے. اچھا وہاں پہ مکے نہیں چلا سکتے؟ ہاں نہیں. ہاں تو یہ کہ اسکول شیخ پکڑ لیتے ہیں. ہاں متوے، اب تو متووں کی پاور ختم ہو گیا، لیکن اس ٹائم ہوتے تھے. کس کی پاور تھی؟ متوے ہوتے ہیں لائک ریلیجیس پولیس، یا یعنی اس طرح. اب ان کو ختم کر دیا گیا. جی. اچھا. تو یہ ہے کہ وہاں پہ تو اس طرح کا کچھ بھی الاؤڈ نہیں تھا. جو بھی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے زیادہ اسکول میں ہی ہوتے تھے. تو وہیں پہ اس طرح روز مرہ پہ یعنی گھر میں فون جانا کہ آپ کا بیٹا یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس سے لڑائی ہوگی. میرے پیرنٹس کو بلایا جاتا تھا، فادر کو اسپیشلی. تو یہ چیزیں بہت ہوتی تھی کیونکہ میرے اسکول میں سارے، میرا انٹرنیشنل اسکول تھا، تو سارے ایجپشن، لبنانی، سیرین یہ سارے تھے. تو پاکستانی کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلا پاکستانی تھا وہاں پہ. اچھا. تو ہاں، تو کوئی بھی اگر بلی کرتا تھا یا کچھ بھی ہوتا تھا تو میں فائٹ بیک کرتا تھا. اچھا. ہاں. تو مطلب وہ بیچارے پھر بولتی ان کی بند ہو جاتی تھی. بالکل ایسے ہی تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ریسلنگ کا یہ جو ہے اس کے لیے کیا، یعنی ایک طرف تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہم جب دیکھتے تھے تو بڑی بڑی باڈی ہوتی تھی، بڑا تگڑے قسم کے اتنے بڑے بڑے مسلز ہوتے تھے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کٹنگ باڈی میں کی ہے. بالکل. آپ کی باڈی میں کٹنگ زیادہ ہوگی، کیونکہ کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ وہ ہیوی بناتے ہیں. تو میں نے کٹنگ زیادہ کی ہے. زیادہ ہمارے جو دوست ہیں یاسر بھائی، اس نے بڑے بڑے ڈولے شولے بنائے، کہتے ہوئے سلمان خان کو پیچھے چھوڑنا ہے میں نے. سو آپ بڑے سلم سمارٹ، تو اس میں کس طریقے سے یہ ٹریننگ آپ کی کیسی رہی؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کی ٹریننگ کے حوالے سے؟ بیسکلی اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پروفیشنل ریسلنگ میں اب ٹرینڈ بدل چکا ہے. اب آپ کا بلکی ہونا بالکل بھی ریکوائرڈ نہیں ہے. اب آپ کا یعنی جو بڑے ہیوی قسم کی باڈی کا ہونا نہیں ہے. بالکل. ابھی اگر آپ کرنٹ ریسلرز کو دیکھیں جو ورلڈ چیمپئنز ہیں، لائک کوڈی روڈز ہے، جیف ہارڈی ہے، ایڈم کول ہے، یہ بلکی نہیں ہے بالکل بھی. اور ڈینیل برائن ہے ایون، وہ بھی ورلڈ چیمپئن رہ چکے ہیں. تو یہ سارے سلم اینڈ سمارٹ ہیں. تو اس میں آپ کا سائز میٹر نہیں کرتا. اس میں آپ کی اسٹرینتھ، آپ کا انڈیورنس، آپ کا اسٹیمنا، ٹیکنیک، ایجلٹی، موبلٹی، یہ ساری چیزیں آپ کی میٹر کرتی ہیں. اچھا ویسے آپ کی بات درست ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک چھوٹا سا اتنا سا 2 فٹیا جو تھا، ایک پہلوان تھا ہمارے جو نوجوانی کے ٹائم کی بات کرو، جب ہم لڑکپن سے نکلے تو ہم دیکھتے تھے ایک چھوٹا سا قد کا آتا تھا، بڑا پھرتیلا تھا وہ، اور بڑی بڑی کی پٹائی کر لیتا تھا. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں اب چیزیں بڑی بدلاؤ جو ہے بہت زیادہ آ گیا ہے. اچھا آپ کی جو چیمپئن شپ تھی، کن کن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا؟ ابھی نیپال میں؟ ہاں نیپال جب گئے. نیپال تو ویسے لوگ جاتے ہیں اکثر مرے جاتے ہیں، زندہ واپس لوٹ آتے ہیں. تو آپ تو زندہ گئے تھے، زندہ واپس لوٹ آئے. تو یہ بتائے کہ ذرا کیا نیپال میں یہ جو میچ تھے یہ کیا تھا، کیا صورتحال تھی وہاں؟ بیسکلی یہ انٹرنیشنل ریسلنگ ٹورنامنٹ تھا جس میں 16 ڈفرینٹ کنٹریز کے ریسلرز تھے. امریکہ، فرانس، جرمنی، اسپین، اٹلی، یہ سارے ریسلرز تھے. اور انڈیا سے جو تھا وہ میرا اپوننٹ تھا، پاکستان کی طرف سے میں تھا. تو میرا پاکستان ورسز انڈیا تھا. تو یہ تھا کہ اگر میں ہار جاتا وہ میچ تو آج انٹرنیشنل چیمپئن شپ ٹائٹل انڈیا کے پاس ہوتا. اچھا انٹرنیشنل چیمپئن شپ ٹائٹل جو میرے پاس ابھی میں نے ون کیا. ہاں آپ کے پاس جو ہے. تو اگر میں وہ ہار جاتا ٹورنامنٹ تو وہ انڈیا کے پاس ہوتا. اور یہ کتنے ایئر تک یہ میچ پھر کب ہوں گے؟ یہ میچ یہ ہے کہ اگر جیسے مجھے ابھی کوئی چیلنج کرے گا تو مجھے اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. اچھا اس ٹائٹل کے لیے آپ کو چیلنج کرے گا تو آپ میدان میں کودو گے پھر؟ بالکل.
تو کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل ٹائٹل سے پہلے میرے پاس ایک اور ٹائٹل تھا فائٹ اور ڈائی چیمپئن شپ, تو انڈین نے مجھے اسی ٹائٹل کے لیے چیلنج کیا تھا, تو میں اپنا وہ ڈیفینڈ کرنے گیا تھا ٹائٹل نیپال تو میں. اپنے دوسرا جیت لیا. بالکل, اور الٹا میں نے اسی کو ہی ہرا دیا, تو میں نے ایک اور ٹائٹل جیت لیا. 2 ٹائٹل اپنے نام کر میں دیے. ڈبل چیمپئن ہوں. یار لگتے تو نہیں ہو پاجی ایسے کھڑکا کے لوگوں مارتے ہو آپ. آپ اگر ٹرائی کرنا چاہیں نہیں پاپا جی میں معافی دے دو, یا سر سے رابطہ کر لو, یا بخاری صاحب کو بڑی فائٹ کرنے کی بڑی وہ چاہ ہے, اس جب آئیں گے نا شو کے بعد تو پھر ہم ادھر ہی ریسلنگ کر لیں. میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا, آپ مہان ہیں, میں نے اپنی ہڈیاں میری ابھی ٹھیک نہیں ہے. سر ابھی ماشاءاللہ اتنے فٹ. اچھا پاجی یہ بتائیں کہ جو کھانے پینے کے حوالے سے چیزیں ہیں, کہا جاتا ہے کہ بھئی سب پتہ نہیں کون کون سے 5 10 انڈے کھائیں گے یہ صبح بوائلڈ, اور اس کے بعد پتہ نہیں اس کے پاس اتنے کیلے, اتنے جو مالٹ, اتنے جو سیب ہیں. کیا خوراک ہوتی ہے آپ لوگوں کی؟ بیسکلی بہت بیلنس ڈائٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے پروفیشنل ریسلنگ میں, کیونکہ ہماری باڈی کو جو نیوٹرینٹس چاہیے ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگ ہماری ڈائٹ بنتی ہے. فار ایگزامپل ہمارا پروٹین انٹیک تو بہت ہائی ہوتا ہے, پھر کاربز ہم بہت ہائی رکھتے ہیں انرجی کے لیے, پھر فیٹ ہم موڈریٹ رکھتے ہیں کیونکہ فیٹ بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں آپ کے ہارمونس بلڈ کرنے کے لیے. ٹیسٹوسٹرون فیٹ سے ہی کولیسٹرول بنتا ہے. تو یہ ہے کہ ہماری جو ڈائٹ ہوتا ہے, چکن بہت ہوتا ہے, مٹن ہوتا ہے, بیف ہوتا ہے, پھر اوٹ میل, فروٹس ہوتے ہیں, نٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, اولیو آئل, ہنی, اور یہ بہت بیلنس ڈائٹ. یعنی بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے, اس پہ آتے ہیں آپ کا بیلنس ڈائٹ کیا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اطہر ہمارے ساتھ. اطہر, جو بات ہم پلان کی کر رہے تھے, ڈائٹ پلان کے حوالے سے, کھانے پینے کے حوالے سے, تو آپ کیا اس کے ساتھ کوئی پروٹین وغیرہ کوئی اور چیزیں بھی آپ لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ جی میرے سپلیمنٹس بہت سارے ہوتے ہیں, لائک پروٹین سپلیمنٹ ہوتا ہے, کریٹین ہوتا ہے, اومیگا 3 فش آئل ہوتا ہے, ملٹی وائٹامن ہوتا ہے, ZMA ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے باڈی کی, کیونکہ ہمارا ورک آؤٹ اتنا ہیوی ہوتا ہے, ٹریننگ اتنی ہیوی ہوتی ہے, تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ریکوری کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہم یوز کرتے ہیں. مطلب ان ساری چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ یار دیکھو, میدان میں بھی اترنے کسی ٹائم بھی آپ کے ٹائٹل کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو مینٹلی کتنا پریپیئرڈ ہونا ہوتا ہے, اور پھر تیاری کتنی ہوتی ہے ڈیلی, کیا کوئی سلسلہ چلتا رہتا ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل, مینٹلی ہمیں بہت اس کا ہر ٹائم ریڈی ہونا پڑتا ہے کہ کبھی بھی کہیں سے بھی چیلنج آ سکتا ہے. اور ہماری ٹریننگ ڈیلی نہیں ہوتی, ایک دن چھوڑ کے ہوتی ہے, کیونکہ باڈی کو ایک دن کا ریسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے ریکوری کے لیے. اچھا, ڈیلی مطلب نہیں اترتے رنگ میں؟ ہاں ڈیلی نہیں ہوتی. تو ہماری ٹریننگ 5 گھنٹے کی ہوتی ہے, 3 گھنٹے رنگ ٹریننگ ہوتا ہے اور 2 گھنٹے جم ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ رنگ ٹریننگ میں ہمارا اسٹیمنا, انڈیورنس, اسٹرینتھ اور کنڈیشننگ ہوتی ہے, اور جو بھی ہمارے اپنے مووز ہوتے ہیں, ہر ریسلر کے الگ مووز ہوتے ہیں, تو وہ اپنے مووز کی پریکٹس کرتا ہے, جو اس کے یعنی جو وہ یوز کرتا ہے اس کے اکارڈنگ. تو پھر ہمارا جم ہوتا ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ, اگر آپ نے بلکی ہونا ہے پھر اس کے اکارڈنگ آپ ڈائٹ اور ورک آؤٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ نے سلم ہونا ہے, ویٹ لاس کرنا ہے, تو اس کے اکارڈنگ. تو یہ ساری چیزیں ہماری 5 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے. 5 گھنٹے کی ٹریننگ ڈیلی, ہر دوسرے دن بعد, چھوڑ کے. جی ایوری ادر ایک دن چھوڑ کے. تو اس کے لیے مطلب ادھر بھی کوئی کوچ وغیرہ کو آپ فالو اپ کرتے ہیں کہ آپ نہیں کرتے ہیں؟ بیسکلی پاکستان میں تو نہ ہی کوئی سرٹیفائڈ اکیڈمی ہے, نہ ہی سرٹیفائڈ ٹرینر ہے. تو میرے جو ابھی تک یہ مسئلہ بھی ہے, ابھی تک یہ ہے. تو پاکستان میں تو کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. تو میری ساری ٹریننگ جو ہے وہ سعودی عرب سے ہی ہوتی ہے, اور میں پہلا پاکستانی ہوں جو کسی امریکن سے ٹرینڈ ہے. تو میرے امریکن ریسلر ہیں کلسٹو, تو میری ساری ٹریننگ انہوں نے ہی کی ہے. کلسٹو کی وجہ سے آپ ادھر مطلب ٹریننگ کی, ان کے تھرو سارا کچھ کر کے آپ ادھر ہی پہنچے. اچھا باجی, پارلیمنٹ میں آپ کو بلایا گیا, کچھ مزے کے کمنٹس بھی ہوئے, کیا پارلیمنٹیرین کن سے ملاقاتیں ہوئیں, کن منسٹر سے ملاقاتیں ہوئیں, کچھ فائنینشلی سپورٹ کرنے کی بات ہوئی, یا پھر وہی جمع پونجی جو خرچ ہوتی ہے, زبانی جمع خرچی جو ہوتی ہے وہ کر کے آپ وہاں سے آئے, کیا ذرا بتائیں اندر کا احوال کیا تھا؟ جی بالکل, نیشنل اسمبلی میں مجھے بلایا گیا, اور اسپیکر صاحب, ڈیپوٹی اسپیکر صاحب ہیں, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, اور سب کے سامنے مجھے ایکنالج کیا کہ آپ انڈیا کو ہرا کے آئے نیپال میں. تو کافی انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا, اور وہاں پہ میری اسپیکر صاحب یا صادق صاحب سے ملاقات ہوئی, رانا ثناءاللہ صاحب سے ملاقات ہوئی. زبردست. جی ہاں, تو ان سب سے میری میٹنگز ہوئی, اور اس کے علاوہ میری گورنر پنجاب سے ملاقات ہو چکی ہے, گورنر کے پی سے بھی ملاقات ہو چکی ہے. اچھا گڈ. ہاں جی, تو ساروں نے مجھے ایکنالج کیا, اپریشیٹ کیا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا, وہ ایک ویڈیو آپ کی بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, وہ جس میں آپ کو جو بڑے وائرل پی ٹی آئی کی ایک وہ ہے لیڈر ہیں, کیا ان کا نام جو ہے, وہ بڑے وائرل آتے ہیں, لیکن انہوں ہاں شیر افضل مروتیہ, انہوں نے بڑے اچھے ریمارکس آپ کے بارے میں دیے, تو وہ کیسا لگا, کیا کہتے ہیں وہ, اس کے ساتھ بھی شغل میلہ لگا آپ کا ادھر؟ بیسکلی میں نیشنل اسمبلی سے نکل رہا تھا, تو وہ میڈیا سے انٹریکٹ کر رہے تھے,
تو وہاں پہ میری ان سے ملاقات ہوئی. تو وہ بہت ہی یعنی انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ آپ تو ہمارے نیشنل ہیرو ہیں, اور ساتھ انہوں نے مجھے کمپلیمنٹ کیا کہ آپ بہت لمبے اور بہت ہینڈسم ہیں. تو بار بار میں نے سنا بڑا وہ بھی آپ کو بڑی ہائٹ آپ کی ماشاء اللہ بڑی زیادہ ہے, اور آپ کی تعریفیں بھی کی. تو آپ کو یہ بھی کہا کہ بھائی صاحب کہ بھائی آپ کی ہائٹ جو ہے وہ کھجور کے درخت کی تھی, کیونکہ کھجور کے درخت لمبے لمبے ہوتے ہیں نا. تو آپ کو یہ میں نے دیکھا, میں نے کہا یار وہ بڑا فنی ٹائپ, اس کا اپنا ایک سٹائل بھی ہے اور وہ ویڈیو اس وقت وائرل بھی ہے, لیکن آپ کی تعریف بھی انہیں کی کہ ماشاء اللہ آپ بہت ہینڈسم ہیں, بڑے پھرتیلے, اور آپ کو یہ بھی کہا کہ بھائی صاحب آپ نے اسمارٹ رہنا ہے, موٹا نہیں ہونا ہے. تو مطلب کل یہ جو ایونٹ تھا یہ اچھا گزرا آپ کا؟ جی اچھا گزرا, اور ساروں نے اپریشیٹ کیا, ایکنالج کیا. اور نہیں, آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بھائی, آپ ہمارے ہیرو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے بھائی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو نیپال جاتا ہے مرا جا کے زندہ آتا ہے, اب زندہ گئے زندہ واپس لوٹ کے آئے. بالکل, کیونکہ وہ سارے انڈیا کے سپورٹر ہیں وہاں پہ, اور یعنی انڈیا کی بہت یعنی فالو کرتے ہیں وہ سارے, اور پاکستانی یعنی مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا وہاں پہ, تو میں اکیلا ہی تھا. ویسے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انڈینز کے ساتھ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہمارے پاکستانی بہت سارے ایتھلیٹ جو ہیں بیچارے جاتے ہیں, کوئی ہوتا نہیں, جب وہ خوشی کا ٹائم ہوتا ہے ایک اکیلا جھنڈا اٹھا لیتے ہیں, کیونکہ اپریشیٹ کرنے کے لیے اگر کوئی ہو تو بندہ اور ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے. بالکل, ابھی پچھلے دنوں میری ڈی جی اسپورٹس بورڈ سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نیپال گئے تھے, آپ نے انڈیا کو کیسے ہرایا, کیا ٹیکنیک یوز کی, آپ کا مائنڈ سیٹ کیا تھا, کیا مینٹیلٹی تھی. تو میں نے, کیونکہ وہ اپنا بتا رہے تھے, کیونکہ ہمارے جو ریسلرس یہاں سے جاتے ہیں وہ انڈیا کے سامنے وہاں جا کے ویسے ہی مینٹلی طور پہ ہارے ہوتے ہیں, تو وہ ان سے ویسے ہی پریشرائز ہو جاتے ہیں اور ہار جاتے ہیں. تو وہ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا کیا ایسا تھا جو آپ نے انڈیا کو ہرایا. تو میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں پاکستان میں نہیں رہتا, میں سارا میرا سعودی عرب والی فیل تھی. تو میری ساری وہی مینٹیلٹی ہے, اور میرے جو ٹرینر ہے وہ بھی امریکن ہے, تو میرا جو سارا مائنڈ سیٹ ہے وہ سارا یعنی ادھر کا ہی ہے, تو اس لیے ایک یہ ذرا ڈفرینٹ ہے. میں بھی یہی سوچ رہا تھا آپ کے بارے میں کہ بھائی صاحب آپ جو مینٹلٹی ہے, جہاں پہ آپ کی پرورش ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے, پھر آپ کی ٹریننگ ہوئی, تو کہیں جہاں سے ہوئی تو آپ اپنے آپ کو اسی لیول پہ نہیں گئے جس لیول پہ کہیں نہ کہیں ہماری سوچ چلی جاتی ہے. بہرحال پاجی, جو چیزیں آپ کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے کمال کیا, لیکن بات وہی ہے کہ بھئی اس کے لیے ہمت بھی چاہیے اور محنت کی بھی ضرورت ہے, اور دونوں اگر مل جائیں تو پھر آپ کمال کر جاتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اطہر ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے نیشنل ہیرو, اور جنہوں نے پاکستان کے نام اور اپنے نام تو کیا لیکن پاکستان کا نام انٹرنیشنلی روشن کیا ہے. لیکن پاجی آپ کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ پولیٹیشین تصویریں بھی کھنچوا رہے تھے, آپ کا ٹائٹل بھی لے کے تصویریں لوگ کھینچ رہے تھے. بڑی بڑی اچھی بات ہے, ایک ہی ڈائلاگ کہ آپ ہمارے نیشنل ہیرو ہیں, اور اس میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو زبانی جمع خرچ تھا, اس کے علاوہ کسی نے کہا کہ فائنینشلی بھی ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ سب سے مہنگی گیم ہے یہ آپ کی جو ہے؟ بالکل ایسی ہے, جو پروفیشنل ریسلنگ ہے یہ ون آف دا موسٹ ایکسپینسو سپورٹ ہے, اور میری جن سے بھی ابھی تک میٹنگس ہوئی ہیں پولیٹیکل, تو کسی نے کوئی فائنینشیل سپورٹ تو نہیں کیا, ایکنالج کیا, اپریشیٹ کیا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ ہمارے ہیرو ہیں, آپ ہمارا فخر ہیں, لیکن فائنینشلی ابھی تک کوئی ریوارڈ یا کوئی اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہوئی. اچھا, کسی اسپورٹس سینٹر سے یا کسی کوئی ملاقاتیں آپ کی ہوئی, کسی ڈی جی وغیرہ سے بھی ملاقاتیں سنا ہے آپ کی ہوئی؟ ڈی جی اسپورٹس بورڈ سے میری فون پہ بات ہوئی تھی, ابھی ان سے میری میٹنگ ہونی ہے, تو وہ بھی یہی مجھے اپریشیٹ کر رہے تھے. اپریشیٹ کریں گے, پیسے نہیں دیں گے, سپورٹ نہیں ہوگا ابھی تک تو نہیں, کیونکہ یہ کتنا نقصان ہوتا ہے. آپ جیسے نوجوان, یعنی چلو میں آپ کی بات کروں تو آپ فائنینشلی سٹیبل بھی ہیں, اور جو گیم میں آپ نے حصہ ڈالا ہے, یعنی جس گیم میں آپ نے قدم رکھا ہے, یقیناً بہت مہنگی گیم ہے, لیکن بہت سارے ایتھلیٹس نہیں ہوتے ہیں. ارشد ندیم کی میں بات کروں, یہ پہلے شو میں میرے آیا تھا جب بڑے برے حالات تھے, اس وقت یہ فائنینشلی بڑے کرائسس میں تھا, تو اس وقت اس کو منہ لگانے کوئی اسپانسر بھی نہیں مل رہے تھے. اسی طرح بے پناہ آتے ہیں لڑکے ہمارے شو میں, اور ہم ان کو بلاتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی آواز آگے کی طرف پہنچے. یہ اس وقت جو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن جو کمی ہے وہ ہے سپورٹ کی. تو کتنا اگر آپ جیسے نوجوانوں کو اگر ریاست سپورٹ کرتی, اسٹیٹ سپانسرڈ کرتا ہے, تو آپ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ آگے جا کے بڑے بڑے میدانوں میں جو ہے پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس کو گاڑ سکتے ہیں؟ بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, یعنی سب سے ایک بہتر ٹیلنٹ ہے یہاں پہ, اور اگر اسٹیٹ سپورٹ کرے تو پاکستان پوری دنیا میں چھا سکتے ہیں. اور پاکستانی میں کیونکہ ون آف دا بیسٹ, ابھی جیسے میں ابھی نیپال گیا ہوں, سارا میرا اپنا ایکسپینس, میری اپنی محنت, ساری میری اپنی ایفرٹس ہیں,
اسی طرح اور کافی سارے ایتھلیٹس ہیں جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور ان کو سپورٹ نہیں ملی تو وہ نہیں جا سکے. تو اسی طرح اگر اسٹیٹ یہ قدم اٹھائے, یہ رسپانسبل ہو جائے, جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں ان کو فنڈ کرے, ان کو مورل سپورٹ کرے, فائنینشیل سپورٹ کرے, تو پاکستانی دنیا میں ہر جگہ کسی سے کم چھا نہیں سکتے ہیں. بالکل. یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ سعودی عرب بھی آپ کا آنا جانا ہوتا ہے, رہائش بھی ادھر کی, پیدائش بھی ادھر ہی ہے, تو پاکستان میں بھی کیا کوئی شادی کا کوئی پلان ہے یا اسی طرح سنگل رہنا ہے آپ نے؟ پاکستان میں اگر شادی کرو گے بھی تو پاکستان میں کرنی ہے سعودی عرب میں کرنی ہے؟ پاکستان میں لڑکیاں ساری چھوٹی چھوٹی ہیں آج کل قد میں. تو قد میں. ہاں وہ ظاہری بات ہے, ہائٹ بڑی کم ہو گئی ہماری. بالکل. تو سعودی عرب میں لمبی مطلب ہائٹ ہے جیسے آپ کی ہے؟ جی سعودی عرب میں کافی اچھی ہائٹ ہے. تو آئی تھنک لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی تو میرا یعنی آپ کی نظریں سعودی عرب کی طرف ہیں؟ ویسے ابھی تو میری نظریں اور میرا سارا فوکس ریسلنگ کی طرف ہے. لیکن اچھا, لیکن پاکستان میں آپ کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جو بھئی ہائٹ کا بڑا پرابلم ہے؟ ہاں سب کی ہائٹ چھوٹی چھوٹی ہے, میرے شولڈر سے بھی نیچے ہیں. اچھا, وہ ایسے دیکھیں گے ہاں یہ بڑا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ہار پہنانے والا وہ جو مالا پہناتے ہیں وہ بھی بڑا مشکل ہوگا, آپ کو جھکنا ہوگا اس کے لیے. پھر سو بہرحال یہ بتائیں کہ اب ایک طرف تو یہ سچویشن ہے, دوسرے نے اب جو ہم بات کریں کہ کیا اس کے ایک طرف تو آپ نے بات کی کہ جو ٹائٹل ہے اس کے لیے چیلنج ہونا ہوتا ہے, یا اس کے لیے کوئی ایسا ہوتا ہے جس طرح ہمارے کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں یا کوئی بیڈمنٹن یا دوسرے ٹورنامنٹ, تو کیا اس طرح کی چیزیں بھی ارینج ہوتی ہے؟ اس میں بھی سالوں سال کوئی ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں آپ لوگوں کے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو چیلنج تو ایک الگ چیز ہے, پھر اس کے ساتھ ہمارے یہ ٹورنامنٹس بھی ہوتے رہتے ہیں. تو جس طرح ابھی ملیشیا میں, تھائی لینڈ میں, ویتنام میں, امریکہ میں ٹورنامنٹس ہونے والے ہیں, تو ادھر سارے میرے بھی میچ اسکیجول ہیں. تو انشاءاللہ اسی طرح میں اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ بھی کروں گا ان سب جگہ, اور ٹائٹلز جیت کے آپ سب کو اسی طرح پراؤڈ کرتا رہوں گا. اور میری جتنی بھی وکٹریز ہیں, ابھی جو ریسنٹ میری وکٹری ہے اور آگے جو بھی میں جیتوں گا, تو یہ سب وکٹریز پاکستان کے نام ہی ہوں گی. تو کہیں آپ کا مقابلہ, آپ رنگ میں اترے ہو اور آپ کا یوگینڈا, سوڈان یا اور ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کم فرینڈ وی ول سی یو, تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا تھوڑا سا ایسا, لیکن کس طرح کوئی مقابلہ وغیرہ ہوا ہے آپ کے سامنے کہ بھائی لگتا ہے کہ بھائی سب آج پٹائی ہوگی میری؟ نہیں, ان سارے کنٹریز سے تو ابھی تک نہیں ہوا جن کا آپ نے نام لیا. اچھا, نہیں لیکن ویسے جب رنگ میں جاتے ہیں تو اگر آپ کو اپنے پہ سیلف بلیو ہے, اپنی ٹریننگ پہ آپ کو پورا کانفیڈنس ہے, جو آپ نے ورک آؤٹ کیا ہے, جو ہارڈ ورک آپ نے کیا ہے, جو آپ کے پاس اپنی ٹیکنیکس ہیں, تو آپ اگر پورا اسٹڈی کر کے گئے ہیں اپنے اپوننٹ کو بھی کہ آپ کا اپوننٹ کیا کیا رنگ میں یوز کرتا ہے, اس کے اپنے کیا مووز ہیں, تو یہ چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. یعنی مینیج ہوتی ہیں ساری چیزیں. لیکن ہم ناظرین کوشش ہماری ہوگی عطر صاحب سے ہم تو ایک آخری پیغام لیتے ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی ہوگی کہ جیسے ہمارا شو ختم ہوتا ہے تو پھر ہم نے یہاں پہ ریسلنگ بھی کرنی ہے. یہ یاسر اور 2-3 نوجوان ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ بھی ہوں گے ساتھ. میں بھی آؤں گا, میں امپائر بنوں گا. سو جاتے جاتے ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام آپ دیں گے؟ جی میں میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ٹائم کی ویلیو کریں. آج کل جو پاکستانی جنریشن ہے ان کا فوکس بہت کم ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. سارا دن ریل سوائپ اپ کرنا اور یہ چیزیں, تو ان چیزوں سے نکل کے فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ آئیں, کیونکہ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہر کسی کو اوبیسٹی اور یہ ڈیزیز کافی ساری بڑھ رہی ہیں. ابھی آگے جا کے اسٹیٹس سمبل چینج ہونے والے ہیں, جس کے سر پہ پورے بال ہوں, جس کی ہیلتھ اچھی ہو, یہ چیزیں بھی اسٹیٹس سمبل بننے والی ہیں. تو بیچارہ جو گنجا ہو مطلب اس کے معاملہ خراب ہے. بہرحال ناظرین, ہم آج آپ سے لیتے ہیں اجازت. عطر صاحب کا شکریہ, انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی, اور پیر کے دن آپ کے ساتھ اگر زندگی رہی تو یقیناً ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.